नाज़रीन और सामीन, नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज़ के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान एम खान और आज की नशिस्त में हम जिक्र करेंगे उस शायर का जिसने महज लफ्ज़ों से नहीं अपनी शख्सियत, तहजीब और मोहब्बत से उर्दू अदब पर ऐसा रंग छोड़ा जिसे मिटाया नहीं जा सकता। हम बात कर रहे हैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर की, वो शायर जिन्होंने दिल्ली, पंजाब और बर्रे सगीर की मुश्तरका फजा को अपनी शायरी के लहजे में ऐसा समोया कि उनका नाम उर्दू के दबिस्तान में एहतराम से लिया जाता है। उनकी गज़लों में रस, उनकी नज़्मों में ज़िंदगी और उनकी ज़बान में वो मोहब्बत है जो मुश्तरका तहज़ीब की सबसे रोशन अलामत है। आज की नशिस्त में भी हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू तनक़ीद, लिसानी मुताले और बर्रे सगीर की शायरी रिवायत के एक मोतबर, बारीक बीन और संजीदा कारी जनाब मोइन शादाब साहब। शादाब साहब, अदबनामा में गुफ्तगू के लिए आपकी मौजूदगी हमारे लिए बाइसे मसर्रत है। खुश आमदीद। हम गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करना चाहेंगे कि महेंद्र सिंह बेदी सहर की शख्सियत, उनके घराने, उनकी तालीम और उनके तहजीबी माहौल ने उनके शेरी मिजाज को किस तरह तश्कील दिया। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर की जो शख्सियत है, उसका जो पूरा पस मंजर है जिसकी जानिब आपने सवाल किया है, वो जो बर्रे सगीर था, तो बर्रे सगीर का जो एक पूरा तहजीबी पस मंजर है, जो वहाँ की हम आहंगी है, उसका एक तरह से पूरा वजूद जो है उनकी शख्सियत में हमें नजर आता है। और अगर हम उनकी बात करें कि वो साहिवाल में पैदा हुए, और ये साहिवाल वो है कि जो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान से पहले का मंजरनामा था, यानी तकसीम से पहले का जो हिंदुस्तान था जिसको हम बर्रे सगीर कहते हैं, वहाँ उन्होंने जन्म लिया, लाहौर में तालीम हासिल की और ग्रेजुएशन आपने फारसी और तारीख में किया था। दूसरी बात, जो उस वक्त का माहौल था, आप उसको समझ सकते हैं कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की जो उस वक्त मजहबी और लिसानी हम आहंगी की फिजा थी, वो उसका एक अलग नक्शा था जो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। और यही वजह है कि मजहबी हम आहंगी, रूहानी नरमी और लिसानी शाइस्तगी जो है वो उनके वजूद का हिस्सा बन गई है। इसको हम यूं कह सकते हैं कि उनका खानदान जो था वो गुरुद्वारे की घंटियों की सदाओं के बीच जो है एक परवान चढ़ रहा था, और सूफियाना महफिलों के सुर उनके आसपास थे। तो पंजाबी और उर्दू तहजीब की जो गहराई हो सकती है, वो उनकी शख्सियत या उनके खबीर में कहीं ना कहीं शामिल हो रही थी। फिर वो तालीम का जिक्र हुआ कि लाहौर में तालीम हासिल की, तारीख पढ़ी उन्होंने, और फारसी की तालीम हासिल की। तो तालीम के इस मैदान से उनके जहन में जो वसअत पैदा हुई, उससे उनकी शख्सियत में एक मजीद जो है उसकी तहें और उसकी जहतें जो हैं उसमें इजाफा होता चला गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लिसानी हम आहंगी, मजहबी और रूहानी जो इत्तफाक और इत्तेहाद की एक लहर हो सकती है जो उस वक्त के हिंदुस्तान में थी, वो, और जबानों का मेल, और उस वक्त के इंसानों का जो दुख सुख था, जो दुख सुख में वो एक दूसरे के साथ शामिल हो रहे थे, वो उसका हिस्सा थे। उर्दू और फारसी आपकी खास जबानें थी। और फिर जब उनकी शेरी शख्सियत की तकमील होती है, जब वो मुलाजमत में आते हैं, इधर का रुख करते हैं आज़ादी के बाद, जो दिल्ली का रुख करते हैं, या इधर जो हमारा मगरबी हिस्सा है, दिल्ली के आसपास का पंजाब है, पंजाब में भी वो रहे, अमृतसर में, तो वहाँ साहिल दहलवी थे उस वक्त, बेखुद दहलवी साहब थे, अमरनाथ साहिर साहब थे, और जोश उस वक्त थे, उनके मुआसिर में शामिल थे हरिचंद अख्तर साहब थे, और जिगर मुरादाबादी जैसा जो एक नाबग़े रोजगार शख्सियत को कह सकते हैं, वो उस वक्त के मंजरनामे का हिस्सा थे। तो ये कहीं कहीं ना कहीं तमाम शोरा, ये तमाम अदीब जो है, उनकी शख्सियत के खमीर को कहीं ना कहीं उसकी उसकी वसअत पैदा उसमें कर रहे थे, और उसमें नई जहतें पैदा कर रहे थे। तो ये उनकी पूरी शख्सियत का मंजरनामा है। शादाब साहब, आपने शहर की तहजीबी पसे मंजर को जिस वजाहत से बयान किया, वो उनकी शख्सियत की नई परतें खोल देता है। बहुत खूब। शहर की गजल में जो नरमी, रवानी और मोहब्बत का लहजा दिखाई देता है, वो उनके जाती तजुर्बात का अक्स था। वो या बर्रे सगीर के मुश्तरका फजा ने उनके कलाम को ये रंग दिया। अब बिल्कुल सही कहा आपने कि वो उनकी जाती शख्सियत का भी परतव था, और जिस तरह उनका जिक्र हुआ उनके खानदानी पस मंजर का जिक्र हुआ, तो वो उनका हिस्सा था, उनकी जात का हिस्सा था।
تو ان کے اپنی ذات کی جو نرمی تھی اور جس طرح سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، جس شعرا میں وہ رہے، تو ان کے اندرون کی نرمی بھی اس میں شامل تھی، اور ان کے آس پاس کا جو ماحول تھا، اس کی جو شائستگی تھی، اس کی جو تہذیب تھی، وہ بھی ان کی شخصیت کو کہیں نہ کہیں اسی محبت کی جو خوشبو ان کے یہاں تھی، جو نرمی تھی اور بے ساختگی تھی، اس میں اضافہ کر رہی تھی۔ تو کل ملا کر ان کے اپنی ذات کا جو اندرونی حصہ ہے، جو داخلیت کہہ سکتے ہیں، اور جو خارجی حصہ ہے، یعنی جو ان کے ذات کے باہر کا حصہ تھا، جو درون ذات تھا، وہ تمام چیزیں مل کر ان کی شخصیت کو نرمی، خوشبو اور ایک نئی طرح کی جو مہک ہو سکتی ہے اس سے ہم آہنگ کر رہی تھی، اور وہی ان کی شاعری میں اور ان کی تحریروں میں شامل ہوتا چلا گیا ان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ۔ عمدہ، آپ نے جس توازن کی نشاندہی کی وہی دراصل سحر کی غزل کا اصل حسن ہے۔ سحر کی نظموں میں ایک سادہ مگر گہرا لسانی پیغام ملتا ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کا اصل اظہار نظم میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے یا غزل ہی ان کا مرکزی وسیلہ تخلیق؟ ان کا غزل میں بھی ایک خاص مقام ہے، اور ان کی نظموں کا بھی ایک خاص سلسلہ ہے۔ اور غزل جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ان کے یہاں غزل میں جو ہے وہ جو محبت کے جذبات ہو سکتے ہیں، جو اس وقت روایتی غزل چل رہی تھی، جس طرح میں نے جگر کا ذکر کیا، تو ایک روایتی اور بڑی کلاسیکی غزل کا وہ دور تھا۔ تو ان کی غزل انہی رویوں سے پروان چڑھ رہی تھی، انہی رجحانات کے زیر اثر جو ہے ان کی شاعری جو ہے وہ کام کر رہی تھی۔ لیکن جب وہ نظم کہتے ہیں، ان کی نظموں میں بنیادی طور پر انسانیت کا پیغام تھا، مذہبی ہم آہنگی تھی، لسانی ہم آہنگی تھی۔ یعنی جو مذہبی رواداری ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے صرف نظمیں عام موضوعات پر نہیں کہیں جو انسانی مسائل تھے، بلکہ انہوں نے نظمیں جو مقدس اصناف ہو سکتے ہیں، یعنی انہوں نے نعت بھی کہی، اور جو یہ ایک طرح سے جو اہل بیت ہے ان کی شان میں بھی انہوں نے کلام کہا، سلام کہے۔ تو یہ جو نظمیں ہیں ان کی، اس کا کینوس ذرا وسیع ہو جاتا ہے۔ اور ایک نظم تو بہت مشہور ہے ان کی، وہ بعد میں خیر پورا بند بھی سناؤں گا، لیکن آپ نے ضرور سنا ہو جائے گا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد میں اجارہ تو نہیں۔ یہ وہ شعر ہے کہ ان کی پہچان بنا یہ شعر۔ جب ہم آج بھی کنور مہندر سنگھ بیدی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ شعر ضرور کوٹ کرتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو ایک طرح سے جو یہ پورا ایک ماحول تھا، جو غزل سے ہٹ کر ایک ماحول ہو سکتا ہے، جو ایک نظم کا ایک گمبھیر اور سنجیدہ موضوعات ہو سکتے ہیں، وہ ان کی نظموں کا حصہ تھے۔ اور بنیادی پیغام ان کا جو تھا انسانیت تھا، انسان دوستی تھا اور محبت تھا۔ یہ ان کا بنیادی پیغام تھا، اور زندگی کے بہت سے بنیادی سوالات انہوں نے اپنی نظم میں اٹھائے۔ نظموں کی فضا ان کی غزل کی طرح سادہ تھی، لیکن یہ سادگی بالکل سطحی نہیں تھی، بلکہ اس سادگی میں ایک گہرائی تھی، اور یہ گہرائی ہی جو ہے وہ کنور صاحب کی ایک پہچان تھی، ان کی شخصیت اور ان کی شاعری کا حصہ تھی، جو سادگی کی جس کو ہم گہرائی کہہ سکتے ہیں۔ کیا خوب بات کہی آپ نے! نظم اور غزل دونوں میں سحر کے تخلیقی مجاز کو انتہائی خوبصورتی سے واضح کیا۔ سحر مشاعروں کی دنیا میں بھی ایک منفرد پہچان رکھتے تھے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مشاعرے کی روایت کو انہوں نے کیا دیا، اور ان کی آواز، ادائیگی یا پیشکش میں وہ کون سے عناصر تھے جو انہیں سب سے الگ کرتے تھے؟ دیکھیے، تقریباً 60 برس تک انہوں نے شاعری کی، اور کم و بیش اتنے ہی برس تک انہوں نے مشاعرے بھی پڑھے، اور مشاعروں کا بڑا اٹوٹ حصہ تھے۔ یعنی 1992 میں غالباً ان کا انتقال ہوا، تو اس سے پہلے جب تک وہ صحت مند رہے، یعنی 80 کی دہائی تک، وہ مشاعروں کا ایک ایسا لازمی جز تھے کہ جن کے بغیر کسی مشاعرے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی اگر کوئی مشاعرہ ہے، وہ کنور صاحب کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ان کا جو انداز تھا، ان کی جو پیشکش تھی، یہ بہت اہم تھا۔ یہ پیشکش اور یہ جو انداز تھا، یہ ان کا ایک طرح سے ان کو بہت ہی لوگ پسند کرتے تھے۔ ایک پہلو اور تھا ان کا، اس پہ پہلے ہم بات کر لیں شاعری اور ان کی مشاعرے جاتی زندگی کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں، کہ وہ ناظم بھی تھے، مشاعروں کی نظامت بہت اچھی کیا کرتے تھے۔ اور جب وہ تھے تو ان کے زمانے میں نظامت کے میدان میں کسی کا سکہ نہیں چلا کرتا تھا۔
اور ایک خاص لہجہ تھا ان کا، ایک خاص ادا تھی. تو یہ جو نظامت کو انہوں نے ایک نیا ڈائمینشن دیا، جس طرح وہ شاعری پڑھتے تھے اسی طرح نظامت کرتے تھے. تو ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ صرف شاعری نہیں کرتے تھے، صرف مشاعرے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جب نظامت کا مائک ان کے ہاتھ میں ہوتا تو مشاعروں کو سنبھال لیا کرتے تھے. یعنی کیسے بے ہنگم مجمع ہو، کسی بھی طرح کا کراؤڈ ہو، لیکن جب مائک کنور صاحب کے ہاتھ میں آ جاتا تھا تو لوگ دم بخود ہو کر ان کو سنا کرتے تھے. اس کی وجہ تھی ان کی شائستہ گفتگو اور ان کی زبان کا وقار، ان کی شخصیت کا ایک خاص قسم کا ایک روپ تھا، بڑا نفاست پسند، اور بہت حاضر جواب تھے، بذل اسوین تھے. ان کا حصہ مزاح بہت ہی مارکے کا تھا. اور ان کی تو جو لطیفے آتے ہیں شعرا کے یا حاضر جوابیاں آتی ہیں، ان میں ان کا ذکر ہوتا ہے. ایک کتاب جو کے ایل صافی نارنگ صاحب ہیں، وہ ان کی یاد میں ایک انجمن بھی چلاتے ہیں، دلی میں مقیم ہے. انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں ان کی جہاں تک شاعری کا انتخاب کیا، ان کی زندگی کا ذکر کیا. تو انہوں نے کچھ لطیفے بھی لکھے ہیں اور ان کی حاضر جوابیاں لکھی ہیں جو وہ مشاعروں کے دوران، نظامت کے دوران کیا کرتے تھے. خوبی ان کی یہ تھی جو کلام پڑھتے کہ نہ وہ خطیب لگتے تھے، نہ کوئی سیاستداں لگتے تھے، یعنی نہ کوئی واز تھا، نہ کوئی نصیحت تھی، نہ کوئی نعرے بازی تھی، بلکہ خوش آہنگی کے ساتھ کہ مصرع ادھر زبان سے نکلا ادھر سماعتوں کے راستے سیدھے سامعین کے دلوں تک پہنچ جاتا تھا. اور ایک اور خاص بات ان کی یہ تھی، کبھی آپ ان کی ویڈیوز دیکھیے گا، جب وہ پڑھتے تھے تو اس کے پیچھے جو وقفے ہوتے تھے، جو سائلنسز ہوتے تھے، جو سکوت ہوتے تھے، کوما اور کہاں رکنا ہے، کتنا پوز دینا ہے، تو یہ جو پنکچویشن تھا ان کی آواز کا، یہ ان کی ایک خاص ادا تھی، اور اس سے ان کی شاعری مزید پر اثر ہو جاتی تھی. اور ان کی موجودگی، ان کا کلام جو ہے مشاعرے کو وہ چار چاند لگا دیا کرتا تھا. ایک وقت تو ہو جائے گا، ایک چھوٹا سا حاضر جوابی کا ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک مشاعرہ ہوا، جس طرح تزمین کہی جاتی ہے، تمثیلیں اور یہ شاعری، تو پیروڈی کا ایک وہ مشاعرہ تھا. پیروڈی ظاہر ہے کہ وہ کسی کی نقل ہوتی ہے، تھوڑا مزاحیہ انداز میں ہوتی ہے. تو اس میں صدارت کا جب ذکر آیا تو گلزار دہلوی کے بارے میں کہا گیا کہ جناب گلزار دہلوی صاحب، آپ صدارت قبول کر لیں اس پروگرام کی جو پیروڈی کا مشاعرہ ہے. تو گلزار صاحب نے تکلفاً اور بہت انکساری کے ساتھ کہا، ارے جناب، میں اس لائق کہاں ہوں کہ میں مشاعرے کی صدارت کروں یا اس مسند پر میں بیٹھوں. تو کنور صاحب نے بہت برجستہ کہا کہ جناب، اپنی صدارت کو بھی پیروڈی سمجھ لی تھی. تو یہ ان کی ایک جو حصہ مزاح تھی، جو ان کا ایک لطیف طنز ہوا کرتا تھا، یہ ان کی فضا، ان کی جو شخصیت کی فضا تھی، اس کو بڑا اہم بنا دیا کرتی تھی. جی کمال، آپ نے اس فضا کو زندہ کر دیا جس میں سحر اپنا شعر پڑھتے تھے. واقعی ان کی پیشکش اپنی مثال آپ تھی. اور اب ہم ہمیشہ کی طرح جس کا ناظرین کو انتظار رہتا ہے وہ موقع آیا ہے. شاداب صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ سحر کے چند منتخب اشعار اپنی آواز میں پیش کریں اور یہ بھی بتائیں کہ ان کے لہجے میں وہ کشش کہاں تھی جو سامع کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتی تھی. جی جی جی، تو یہ کچھ اشعار پہلے میں پڑھ دیتا ہوں. اور پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں کہ ان کی جو لہجے میں کشش تھی تو وہ اس لیے تھی کہ وہ عام باتیں وہ سادہ انداز میں کرتے تھے، اور کسی بھی معمولی بات کو وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ غیر معمولی بنا دیا کرتے تھے. تو کچھ شعر دیکھیے میں سناتا ہوں ان کے، جو یقیناً اچھے لگیں گے. جو پہلے تو ہم غزل کے کچھ شعر سن لیں کہ غم سود و ضیا سے بے نیازانہ نکلتا ہے، غم سود و ضیا سے بے نیازانہ نکلتا ہے، بڑی فرزانگی سے تیرا دیوانہ نکلتا ہے، بڑی فرزانگی سے تیرا دیوانہ نکلتا. اب دیکھیں، دیوانے کا بڑا فرزانگی کے ساتھ نکلنا، یہ جو رعایت ہے یہ بڑا لطف دے رہی ہے. ان شوق حسینوں کی نرالی ہے ادا بھی، جو ان کا بڑا غزل کا مشہور شعر ہے. ان شوق حسینوں کی نرالی ہے ادا بھی، بت ہو کے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہو خدا بھی. یہ بھی ان کا شعر ہے. زندگی سوز بنے ساز نہ ہونے پائے، دل تو ٹوٹے مگر آواز نہ ہونے پائے. کیا اچھا شعر ہے. میرے پہلو سے اٹھے غیر کے پہلو میں جا بیٹھے، جو تم اٹھے تو کیا اٹھے، جو تم بیٹھے تو کیا بیٹھے. یہ زبان کا شعر ہے، بالکل 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 ایک واہ، مکالمے والی فضا. اور دیکھیں فلسفہ دیکھیں صاحب، عمران صاحب فلسفہ دیکھیں زندگی کا، کہ آدمی موت سے نہیں ڈرتا،
آدمی موت سے نہیں ڈرتا، آدمی آدمی سے ڈرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اس خوب۔ طرح کی جو ایک سادہ فضا تھی۔ اب میں وہ چاہتا ہوں کہ آخر میں وہ شعر ضرور سنا دوں جو بہت مشہور ہے، پورا بند ہے یہ۔ وہ نظم میں کہتے کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خوان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ جا رہا تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ جا رہا تو نہیں۔ تو یہ ان کی شاعری تھی۔ اس میں دو سر چشمے آپ نے محسوس کیے، ایک ذاتی تجربات ہیں، رشتے ہیں، دکھ سکھ ہے، ان کے اندر کا سفر ہے، اور دوسری طرف جو ہے بر صغیر کی جو مشترکہ تہذیب ہے، جو زبان ہے، یہ ان کے یہاں خاص طور پر ملتی ہے، اور ان دونوں کو ذاتی اور اجتماعی دونوں نظریوں سے پیش کر دیتے ہیں۔ بہت ہی خوب، آپ نے نہ صرف شعر پڑھے بلکہ سحر کے لہجے کی پوری فضا بھی بنا دی، بہت شکریہ۔ آخری سوال یہ کہ آج کے نوجوان قاری کے لیے مہندر سنگھ بیدی سحر کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ ان کے کلام میں کون سے عناصر آج بھی تازگی اور معنویت رکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ زمانہ جو ہے اس لیے ان کی شاعری اہم ہو جاتی ہے کہ یہ زمانہ اختلاف کا زمانہ ہے، نفرتوں کا زمانہ ہے۔ جب کنور مہندر سنگھ شاعری کرے تو وہ زمانہ اختلاف کا تو تھا لیکن نفرتوں کا نہیں تھا، وہ زمانہ جدائی کا تو تھا لیکن ایک طرح سے فاصلوں کا زمانہ نہیں تھا۔ تو اس عہد میں کہ جب ہم جدا بھی ہیں اور ہم آہنگی بھی نہیں ہے، جب اختلافات بھی ہیں اور نفرتیں بھی ہیں، تو ہمیں کنور مہندر سنگھ کی شاعری پڑھ کر اس فضا میں پہنچنے کا شاید موقع مل جائے جو زمانے کی فضا تھی، جو ایک لسانی تہذیب تھی، جو ایک مشترکہ تہذیب تھی، جو ایک مشترکہ روایت تھی۔ دوسری بات جو ان کا لہجہ تھا، بڑا دھیمے دھیمے پڑھنا، گل کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹنے کا جو سلیقہ تھا وہ ان سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت شور ہے، بہت تیزی ہے، تو اس شور میں اور اس تیزی میں، اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں اگر ہم چند لمحے ٹھہرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں ایک سکون ملے گا، ایک امان ملے گی، ایک پناہ ملے گی، اور انسان دوستی کا پیغام جو ان کا سب سے بڑا پیغام تھا وہ جو ہے ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی ان کا نوجوانوں کے لیے پیغام ہو سکتا ہے۔ بہت خوب شاداب صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے سحر جیسے تہذیبی شاعر پر اتنی خوبصورت اور جامع گفتگو کی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ قسط پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اگلی قسطیں حاصل ہو سکیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، آپ کی رائے ہی ہماری رہنمائی ہے۔ اگلی نشست میں ایک نئے شاعر اور ایک نئی گفتگو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔